अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट से आज तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है इस सवाल पर कि आया जो नैब तरामीम के केस की हुकूमती अपीलें हैं उसकी समाअत को बराह रास्त दिखाया जाए या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और 4 दूसरे जजों ने आज जो हुक्मनामा जारी किया उसमें मुख्तलिफ़ वजूहात बताई हैं कि क्यों 4-1 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट ने उस रोज़ ये इनकार कर दिया था खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की उस दरख्वास्त पर कि इन तमाम समाअत को बराह रास्त दिखाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त की दिलचस्पी की वजह भी ज़ाहिर बात है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की वीडियो लिंक पर कमरा अदालत में मौजूदगी थी और वो शायद ये तवक्को कर रहे थे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को स्टेज मिलेगा, बात करने का मौका मिलेगा और जिस शख्स को ये हुकूमत और ये मीडिया दिखाने से गुरेज़ा है वो शायद सुप्रीम कोर्ट से के तवस्सुत से जो है उसकी बात जो है लोगों तक पहुंच पाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। और वैसे तो इमरान ख़ान की तस्वीर टेलीविज़न चैनल्स पे भी नहीं चलती, उनके इंटरव्यूज़ भी नहीं चलते, हुकूमत ने भी बैन कर रखा है और मीडिया पे भी अखबारात में भी जो है उनकी तस्वीर नहीं चल पाती और बयानात उनके चल ज़रूर रहे हैं जो जेल से आ रहे हैं रिपोर्टर्स के हवाले से। मगर बहरहाल इस हुक्मनामे पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक। हसनात मलिक साहब, कैसा लगा आपको फिर आज का हुक्मनामा? यूँ तो उस रोज़ ऐलान हो गया था मगर जस्टिस अतमन्नल्लाह का जो नोट है उसका इंतज़ार है अभी, क्योंकि सिर्फ 4 जजों की राय तो आ गई है। मगर आपको थोड़ा महसूस हुआ कि आज के इस हुक्मनामे में जो वजूहात बताई गई हैं वो बड़ी ही अजीब और गैर मंतकी हैं, जिनमें से अगर मैं एक मिसाल आपको अगर दे दूं तो उसमें उन्होंने एक तो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को सुना ही नहीं आर्गूमेंट्स, और ना ही अटार्नी जनरल से राय ली, ना ही दूसरे सूबों या दूसरे फ्रीकेन से राय ली, और 500 जज अचानक उठ के चले गए थे और फिर वापस आके फ़ैसला सुना दिया। और फिर कहा गया कि एडवोकेट जनरल के पास कुछ कहने को कुछ था ही नहीं, उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट के केस ला ही नहीं दिया, हवाले ही नहीं दिए कि क्यों जो है ये नशियात लाइव होनी चाहिए। आपको कैसा लगा ये जो वजूहात हैं? बड़ा हैरानगी हुई कि 4 जजेस ने इकट्ठे मिलके ये फैसला लिखा है। इतनी मेहनत की है कि 6 सफ़े लिखे हैं और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढी टेक्निकल, और ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पब्लिक परसेप्शन और पब्लिक ओपिनियन के जी पब्लिक का इंटरेस्ट देखा जाता है, गेज किया जाता है। कहा गया कि जी नैब लॉ अमेंडमेंट के केस में लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं। अब कैसे पता है कोई काई साहब ने कोई भी यहाँ पाकिस्तान में को जो है वो सर्वे कराया है जी कि इस मामले में इंटरेस्ट नहीं है? ये अजीब ही वैसे मंतक उनकी आई है। वैसे असनाद, ये जो पब्लिक इंटरेस्ट अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, मैं तो हैरान हूँ काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा जज और बाकी 3 जजेस जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट को आवाम की दिलचस्पी का तर्जुमा करके देख रहे हैं कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि मुफाद आमा और पब्लिक इंटरेस्ट तो वो होता है जिसका तयन रियासत करती है, रियासती इदारे करते हैं कि आवाम के मुफाद में क्या है और क्या नहीं है। मगर मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि जजेस शायद काजी फ़ाइज़ ईसा समेत उसका ये तर्जमा कर रहे हैं कि लोगों की दिलचस्पी नहीं है इस मामले में। लोगों की दिलचस्पी तो ऐसे बहुत सारे मामलात में नहीं होती जो उनके मफाद में होती है आवाम के। बिल्कुल इधर पाकिस्तान यहाँ जो केसेस चलते रहे 40 हेयरिंग, उनमें भी कई ऐसी चीज़ें थीं, कई ऐसी पब्लिक दिलचस्पी के बारे में आप बताएं ना कि क्या अब लोगों की दिलचस्पी वाकई नहीं थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात तो बिल्कुल कि जी दिलचस्पी थी, बल्कि ज़्यादा थी। इमरान ख़ान क्योंकि वीडियो लिंक के ज़रिए आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा थी। और अगर ये जो है वो अगर ये सोच है और ये है कि जी पब्लिक लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है कि जी ये लाइव हुई थी जी जिसमें ये तवक्को थी कि इमरान खान शायद लाइव होंगे, उस रोज़ लोगों का क्या सब्सक्राइबर कितने बड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में? बगैर ये लग रहा है कि लाख तक पहुंच गए थे। हाँ, लेकिन वो ये बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और बज़ाहिर ये लगा है कि PTI के वोटर सपोर्टर को पब्लिक ही नहीं समझती सुप्रीम कोर्ट। अब देखें ना, KP में उनकी हुकूमत है, उनको इतना ज़्यादा अवार्ड मिला है, जो कुछ आपने हशर किया 13 जनवरी के बाद, और फिर भी आप कर रहे हैं। और वही जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी है उसको सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस वक्त उसी को फॉलो कर रहे हैं।
اور میڈیا پہ جو پابندیاں چیف جسٹس قاضی فیصل کے ٹرنور میں میرا نہیں خیال مطیع جان صاحب آپ 95 سے کر رہے ہیں. ارشاد حسن خان نے بھی اس دور اتنے اسکورٹ رپورٹنگ پہ پابندیاں نہیں کی ہوں. ارشاد حسن خان نے پھر بھی کوئی اس میں تھا. یہاں تو آج پینک ایسے آرڈر کیا ہوا ہے جیسے ڈر ڈر کے ہو کیا ہو. اور اس سے پہلے جو کچھ اس دن کورٹ پروسیڈنگ میں ہوا 3 حصار بنائی گئی صحافیوں اور جو وکیلوں کو ایک ایک چیز کی کہ جی ان کو کوئی تصویر نہ آ جائے. وہ بتایا جا رہا ہے پی آر او آفس ایڈیشنل رجسٹرار وہاں سے بھی جو اسپیکر ہیں جہاں آڈیو جاتی ہے کورٹ پروسیڈنگ وہ بھی اتروائے گئے. اور بتایا جاتا ہے کہ پہلے دن جس دن ویڈیو لیک ہوئی اور سپریم کورٹ کے وہ جو افیشیل ہیں جو لا کلر بیچارے ان کی جو کھنچائی کی گئی جو سرزنش کی گئی تو اتنا کیا پینک ہے کس چیز کا یہ دیکھیں نا کہ جو اور یہ خام خواہ عمران خان کو ہوا یہ بلکہ یہ ہمارے ریاستی ادارے اور یہ قاضی فیصل صاحب بنا رہے ہیں. یہ وہی عمران خان تھے جو جن کی صورتحال ہم نے دیکھی لیکن ان کو اتنا بڑا کوئی گلوریفائی کر کے بنایا جا رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بہت خطرناک چیز ہے. یہ دیکھیں نا کہ قاضی فیصل نے کچھ الفاظ ایسے بھی استعمال کیے اور ان کے ساتھ 3 ججوں نے جس میں کہا گیا کہ ہم نے تو جو لائیو رپورٹنگ تھی لائیو ٹیلی کاسٹ تھی وہ عوام کی ایجوکیشن کے لیے ہم نے کی تھی. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وکلا تیار ہو کے آئیں اور پھر ہم یہ بھی چاہ رہے تھے کہ جو میڈیا ہے وہ 1 سائیڈڈ رپورٹنگ کرتا ہے اور جو جس کو کہتے ہیں کہ مس رپورٹنگ کرتا ہے وہ نہ. اب دیکھیں نا ججوں کے ذہن میں کیا ہے یہ مس رپورٹنگ کو اور 1 سائیڈڈ رپورٹنگ کو روکنا جو ہے یہ وجہ بن سکتی ہے لائیو ٹیلی کاسٹ کو روکنے کے لیے. میں تو حیران ہوں ان ججوں کا انڈرسٹینڈنگ میڈیا کے بارے میں کیا ہے کہ مطلب وہ اگر کمرہ عدالت کی لائیو رپورٹنگ نہیں ہونے دیں گے تو اس سے مس رپورٹنگ اور 1 سائیڈڈ رپورٹنگ رک جائے گی. مطلب اب یہ ججز کیوں ان کو اتنی پریشانی ہے. اور پھر سیاستدانوں کے حوالے سے جو انہوں نے ریمارکس کیے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس قاضی فیصل جو ہیں دیکھیں حکومت کو اس وقت سب سے بڑے 2 چیلنج ہیں ایک پی ٹی آئی ایک سوشل میڈیا. اس کے لیے ایک ہم خیال چیف جسٹس چاہیے اور چیف جسٹس قاضی فیصل اس میں تو کوئی شک نہیں نا 6 مہینے میں کون سی کسی ایک حکومتی پالیسی کو انہوں نے کوشچن کیا ہو. بلکہ ججز نے جو کہا نا کہ ہمیں کالی بھیڑیں کہا جا رہا ہے یہ وہ قاضی صاحب خاموش انہوں نے بالکل اپنے ججز کو انڈورس نہیں کی. پہلی دفعہ ہو رہا ہے بندیال جیسے جو ہم کہتے تھے کمزور ججز وہ بھی کئی دفعہ ججز کوئی ان کے ہوتے تھے. قاضی فیصل کے ان کے بارے میں ان کے کیس میں انور منصور نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے کون سے جج پریوی ہیں جنہوں نے پٹیشن ڈرافٹ کی. اس دن تو نہیں اگلے دن عمر عطا بندیال جیسا بندہ جو ہے وہ یعنی غصے میں آ کے کہ یار یہ بات آپ نے کیسے کی اور انور منصور کو ریزائن دینا پڑا. یہاں حالت یہ ہے کہ فیصل واڈا ایک دن پہلے ہی پریڈکشن کر دیتے تھے کہ قاضی صاحب یہ آرڈر کریں گے وہ ہو جاتا تھا. بندیال صاحب تو اپنے ججوں کے حوالے سے اتنے سینسٹیو تھے کہ انہوں نے تو مظاہر علی اکبر نقوی جیسے جج کو بھی ساتھ بٹھا کے خاموش پیغام دیا تھا. ویسے وہ غلط ہی کیا تھا وہ تو غلط کیا تھا لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ جب غلط سٹینڈ بھی لینے پہ وہ کتنے آگے چلے گئے اور یہاں پہ صحیح سٹینڈ نہیں لیا جائے. یہاں یہ ہے کہ جی بلکہ یہاں یہ ہو جاتا تھا کہ جی یہ 6 ججز نے میری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ 6 ججز نے کون سا گناہ کر دیا. اچھا اگر وہ لیٹر لکھ دیا ہے تو اب اس پہ قاضی صاحب کا مجھے نہیں کوئی ایک ریمارکس بھی ایک ورڈ بھی نہیں آتا جو ان ججز کی سلیڈرٹی سپورٹ میں آ رہا ہو. اور حکومت کی سپورٹ میں وہ شہباز شریف سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ 1 ونڈو آپریشن جو بھی اس وقت جو صورتحال مطلب یہ دیکھیں نا میڈیا کے حوالے سے میں تو کم از کم اپنے ہماری روزی روٹی اس وقت سٹیک پہ ہے کیونکہ ٹی وی چینل کا کہا گیا کہ ٹکر ہی نہ چلائیں اور تقریباً 200 صحافی بے روزگار ہو جائے گا. اور اس کے گھر میں بات یہ ہے کہ یہ بے روزگاری تو یہ بہت بڑا چیلنج تو ہے مگر اس کے علاوہ آپ کو حیرانی اس بات پہ نہیں ہوتی کہ ہمارے اعلیٰ ترین عدالت کے ججوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے وہ کیا ہے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ چیف جسٹس نے اور جن ججوں نے جو اپنے آرڈر میں ریمارکس دیے کہ مس رپورٹنگ اور 1 سائیڈڈ رپورٹنگ یہی وہ ذہن ہے سوچ ہے جس کی وجہ سے پیمرا نے بھی ان کو بھی حوصلہ ہوا کہ کورٹ رپورٹنگ پہ پابندی لگا دی انہوں نے. یہ تو اب بالکل بظاہر یہ لگا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک ہی پیج پہ ہیں تبھی اتنا پیمرا بڑا ڈائریکشن انڈیپینڈنٹ ججز جوڈیشی پروسیڈنگ کو ریگولیٹ پیمرا ایسے نہیں کر سکتا تھا. اور ویسے تو دیکھیں جسٹس قاضی جب جسٹس قاضی فیصل تھے چیف جسٹس نہیں تھے جسٹس قاضی فیصل آپ کو پتہ ہے کہ صحافیوں جب کھڑے ہوتے تھے کسی ہائی پروفائل کیس میں پول کرواتے تھے
کہ آپ بتائیں کہ جی ہاتھ کھڑے کریں کون میڈیا آزاد ہے کہ نہیں. اور آپ میڈیا کی ٹانگیں کھڑی کر دی. نہیں مطلب چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فیض صاحب میڈیا مجھے دیکھیں نا اس وقت سب صحافیوں. اچھا ایک دفعہ یہ تھا آپ بھی اس دن کورٹ روم میں تھے, کورٹ روم میں پروسیڈنگ ہو رہی تھی اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ جی آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں یہ کیا, تو بتایا گیا جی ہمارے صحافیوں کو ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے یہ ہے. انہوں نے لمبا چوڑا آرڈر. اب صحافی خالی وہ جو ایک ہمارے ساتھی صحافی درخواست لے کے چلے گئے تھے اور آپ کا نام فوراً ایکشن لے لیا. آپ کا نام نہیں تھا اس میں اور پوچھا گیا آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کیوں دستخط نہیں کیے, میں نے کہا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ دیکھیں نا اب یہ کھلا تضاد دیکھیں گے. اب صحافی کالی پٹیاں باندھ کے کورٹ روم نمبر 1 سچی بات یہ ہے کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ تھے تو صحافیوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. صحافیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پہ ان کی تیمارداری کے لیے بھی جاتے تھے, ان سے پوچھ گچھ بھی کرتے تھے. اب بھی وہ کبھی کبھی وہ بیلنسنگ ایکٹ کرنے کے لیے وہ آپ کا کیس ایک لگا ہوا ہے وہ جو ایک کیس ہے نا اس میں قاضی صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے نہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ جو بہرحال میرے خیال میں چل رہے تھے نا, آپ کیا چاہتے ہیں وہ کیس بھی نہ لگے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اچھا آج کے حکم پہ آگے چلتے ہیں. آج قاضی صاحب اور ان کے ساتھی 3 ججوں نے ایک اور بڑی عجیب بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہیڈ آف پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں جو کہ ظاہری باتیں انسان ہوتے ہیں مگر ان کے فیصلے سے لگا کہ کوئی شاید وہ سیارے کی مخلوق ہے کہ وہ جو ہے نا ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس طرح کے اور گرینڈ اسٹینڈنگ کرتے ہیں اور اپنا اس کو سیاسی طور پہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں آ کے اگر لائیو نشریات ہوں تو تقریریں کرتے ہیں. تو مجھے تو حیران ہوں اس سوچ پہ ججوں کی کہ جو سمجھتے ہیں کہ کیونکہ سیاستدان زیادہ تر سیاسی تقریریں کرتے ہیں اس لیے انہیں بولنے کا حق ہی نہیں ہے, اور اگر بولتے بھی ہیں تو ان کو لائیو نہیں دکھانا چاہیے. اب پتہ نہیں اگر ایک سیاستدان اگر آ کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتا بھی ہے تو صرف اس کی لائیو نشریات روک دینے سے سپریم کورٹ کی عزت میں کتنا اضافہ ہوگا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک طرف تو چیف جسٹس قاضی فیض صاحب جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی رسپیکٹ دو, سیاستدانوں کو رسپیکٹ دو. اب جو بھی ہے پبلک اس کے ساتھ ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کہ جی وہ یہ کہہ دے اور یہ کر دے اور اس نے کہہ دیا ہے تو دیکھیں آپ نے روک دینا چاہیے تھا نا. اس وقت تو سمائل دے رہے تھے آپ بھی کہ نہیں وہ پھر یہ ہے وہ ہے. اب 4 ججز نے لکھ دیا ہے اور وہ چیزیں مجھے یاد بتائیں وہ تو پٹیشن اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی تھی. بعد والا ایک واقعہ جس میں عمران خان نے 2 ریکویسٹ کی وہ بیچ میں کرنے کی کوئی ضرورت. مجھے یہ واقعی بڑی عجیب بات ہے کہ 4-1 سے پہلے اعلان کر دیا کہ مسترد ہوگی ہے پٹیشن, پھر بعد میں عمران خان کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس مکالمے کا حوالہ دے دیا تحریری حکم میں. بھئی جب آپ پہلے فیصلہ کر چکے ہیں تو اس فیصلے کے حق میں آپ بعد کے ایک واقعے کو کیسے اپنے تحریری حکم کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اور یہ کہ جی کوئی اس سے سیاسی فائدہ اٹھائے گا. دیکھیں تاحیات نیلی آپ نے نواز شریف کی ختم کی, جہانگیر ترین کی اتنی جلدی کی, لائیو سٹریمنگ دکھائی, وہاں سب کچھ دکھا. تو دیکھیں نا تھوڑا سا تو مطلب ہے آپ کیا وہ سیاستدان ہیں تو دوسرے نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ جی پولیٹیکل پرپز, اور جب آپ پولیٹیکل کیس سنیں گے تو وہاں وہ یہ باتیں ہوں گی. اچھا دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ عمران خان سزا یافتہ ہیں, وہ ایک جیل میں ہیں, ایک قیدی ہیں, تو اس سے پبلک پہ منفی اثر پڑ سکتا ہے کہ ایک سزا یافتہ. انہوں نے یہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں انہوں نے یہ بات نہیں کی, لیکن یہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, مگر انہوں نے یہ کہا کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں مطلب ان کی سوچ جو ہے وہ سیاستدانوں کے حوالے سے ہے, کسی قانون یا قیدی کے حوالے سے نہیں ہے کہ اس کا کیا معاشرے پہ اثر پڑتا ہے. انہوں نے کہا سیاست, اب اس کا مطلب ہے مستقبل میں کوئی سیاستدان جو ہے اگر سپریم کورٹ میں جاتا بھی ہے تو اگر لائیو نشریات ہو رہی تو بند کر دی جائیں گے. اور بھائی کیا ہو گیا, سیاستدانوں کو آپ اتنا نفرت کیوں ان کے خلاف پیدا کر رہے ہیں لوگوں میں؟ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ میں جا کے کوئی بات کریں تو آپ ان کی لائیو نشریات نہ دکھائیں. پھر آپ میں اور پی ٹی وی میں فرق کیا ہے جو کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے سیاستدانوں کی تقریر کاٹ دیتی ہے؟ یہ اطلاعات تو آنی شروع ہو گئی تھی کہ قاضی صاحب لائیو سٹریمنگ کے معاملے میں یو ٹرن عمران خان لیتے تھے, اب قاضی صاحب بھی لینا شروع ہو گئے. اب پہلے وہ ٹرانسپیرنسی اور اوپننیس کی بات کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے اوپننیس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں. اوپننیس میں لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں. عمران خان یہاں بولتے کچھ ایسا کہتے جس سے وہ خود ہی کوئی میں بھی کر. جب آپ اس طرح ہوا کھڑا کریں گے اور یہ کریں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ, اور وہ دوسروں کا نیریٹو جب سپریم کورٹ ہی فالو کرے گی تو سپریم کورٹ کی پرسپشن جو عطر من اللہ صاحب کا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تاثر ختم کرنا ہوگا, وی آر انڈیپینڈنٹ کورٹ. لیکن اب یہ اور یہ جو
کہ جی وہ پولیٹیکل سکورنگ کریں گے اور پولیٹیکل پرپز کے لیے یوز ہوگا. میرا خیال ہے کہ وہ جب آپ نے الاؤ کر دی ہے تو پھر کریں. اور پھر ان کی وہ دو اور کہا کہ جی جو انہوں نے بات کی ہے 8 فروری کے حوالے سے, ویسے وہ بات آپ کی میں سن رہا تھا, آپ نے کہا کہ وہ 8 فروری کی بات کی, 13 جنوری کی تو نہیں کی ہے. وہ بلے کے فیصلہ تو ابھی بات ہی نہیں کی. 8 فروری وہ شاید اسی خوف سے انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل لائیو نہیں کرنا, کہ کل 13 جنوری والے فیصلے کی بات نہ کر دیں. بات یہ ہے کہ کرٹیسزم یا جو بھی اگر اسے ایک کر دی اور اس میں کہا گیا جی ہم الاؤ نہیں کریں گے, لگتا تو یہ ہے کہ بعد میں یہ سیکنڈ تھارڈ ہے, اس وقت نہیں کہا قاضی صاحب اس طرح کے بھائی. انہوں نے کہا جی وہ آپ حامد خان بتائیں ہیومن رائٹ, اور بعد میں ابھی آرڈر میں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہم دوسرے میٹر میں الاؤ نہیں کر سکتے, اور یہ ہے وہ ہے. بہرحال مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پہاڑ اور گلہری کا مکالمہ تھا. آپ نے پتہ ہے نا کہ پہاڑ جو ہوتا ہے اس میں بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو جائے, وہ پہاڑ ہوتا ہے. مگر جو گلہری ہوتی ہے نا وہ ہر چیز کی توجیحات ڈھونڈ کے, وجوہات ڈھونڈ کے, بھاگنے کے, راہ فرار کے جو ہے وہ ریزن تلاش کرتی رہتی ہے, اور پھر عین کوئی خطرہ محسوس ہو تو بھاگ کے درخت پہ چڑھ جاتی ہے. تو میرے خیال میں ججوں کو ایک پہاڑ کی مانند ہونا چاہیے, گلہری کی مانند خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. میں ویسے وہ ہم جب ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک ٹی وی اینکر میرے جیسا نیا ان ایکسپیرینس جب بنتا ہے تو وہ پریشر میں آ کے جلدی جلدی چیزوں کو سوال کرتا ہے اگلے بندے کو, تاکہ امپریشن ڈالنے کے لیے, یہ وہ کرنے کے لیے. تو یہ واردات, یہ آرڈر, اور میں حیران ہوں دوسرے ججز جیسے جمال مندوخیل, جیسے امین الدین خان, اور جو جیسے حسن رضوی ہیں. آپ ہی دیکھ لیں, آپ آتھر جج ہیں, آپ یہ دیکھیں یہ مسٹر نیازی, یہ شہباز شریف اور یہ ججز میں فرق کیا ہے. وہ بھی مسٹر نیازی اور عمران نیازی, ٹھیک ہے عمران نیازی نام ہے, لیکن عمران خان نے ایک دفعہ اپنا سرکولر جاری, اس نے کہا جی مجھے عمران خان کے نام پہ. اب نیازی جو ہے, اور میں نے دیکھا سوشل میڈیا میں جو مخالفین ہیں اینٹی پی ٹی آئی یا اینٹی عمران خان فورس, وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے بھی اس کو نیازی, ٹھیک ہے نیازی کاسٹ ہے کوئی, ایک طرف تو آپ تو کہتے ہیں یہ کاسٹ لکھا ہی نہ کریں, سردار کیوں لکھا جاتا ہے, اور یہ ادھر آپ لیکن اپنے ساتھ کوئی جسٹس کا نام نہ لے تو ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں مطلب وہاں یہ بڑا ہی, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بتائیں کہ جسٹس اطمن اللہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ انہوں نے کچھ رائے تو اپنی دے دی, ظاہری بات ہے, اور اختلاف بھی کر دیا انہوں نے. میرا خیال ہے کہ وہ 70 سال کی ہسٹری باقاعدہ وہ جب ان کا ایک وہ ہمیں یاد کرائیں گے, اور اس میں وہ بھٹو کیس کا بھی حوالہ دیں گے, اور بھی چیزیں کریں گے. اور میرے خیال میں وہ بلے کے نشان والا وہ تو ابھی دیکھیے گا, یہ جو ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے اس سے تو اس کا کوئی تعلق ایسے ڈائریکٹ نہیں بنتا, مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کے اوپر بلے کے نشان کے اوپر جو فل کورٹ بنی ہے, اس میں آپ کو نہیں لگتا چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ جب 13 ججز بیٹھیں گے ان میں سے کوئی 13 جنوری والے فیصلے کا ذکر نہ کر دیں؟ ہاں یہ سب سے بڑی پریشانی ہے, اور بظاہر یہی لگا ہے کہ دیکھیں نا اس کی پرپز کیا ہے. ایک پرپز یہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ جو بھی آنا ہے وہ اپنے حساب سے آئے. دوسرا یہ ہے کہ جنوری 13 کو پروٹیکٹ کیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ہی لپیٹ میں نہ آ جائے جنوری 13, کیونکہ وہ میرا خیال ہے ڈیسنٹ پاس کا ورسٹ ججمنٹ ہے, جس پہ جیسے منیر نے کتاب سنائے لکھی تھی اپنے اس فیصلے کی, جیسے, اور قاضی صاحب لیٹر لکھ رہے ہیں یو کے ہاں مطلب یہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جنوری 13 کے بعد ان کی جو صورتحال دیکھی, انہوں نے بظاہر یہ سمجھ لیا ہے کہ اب یہ ہے کہ ایک پولرائز ان کے بارے میں جو اوپینین بن چکی ہے وہی رکھنی ہے, اس کو میں نے کوشش نہیں کرنا کہ ختم کرنا. وہ جو کہتے ہیں نا if you can't resist it you enjoy it. ہاں وطی اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.